अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम बहुत मुनफरिद करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे जानवरों की बीमारियों के जो टेस्ट हैं वो कहां पर और कैसे होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट जो डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब है बहावलपुर की, वहां पर आज हम बहावलपुर का सेटअप भी देखेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे पूरे डिवीज़न के हवाले से कि यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। अंदर लैब के अंदर जो हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं आपके जानवरों के बीमारियों के हवाले से जो यहाँ पर किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे गाय की, भैंस की, यहाँ पर भेड़ बकरियों की, यहाँ पर आपके जो परिंदे हैं उनकी, आप मुर्गियों की, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसके बाद जानवर जो हैं वो यकदम मरना शुरू हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी गोश्त की पैदावार कम हो जाती है, दूध की पैदावार कम हो जाती है और साड़ू की बीमारी जो है वो तो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर को। वो कैसे है और उससे कैसे बचना है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और जो लोग अंदर माहिरीन काम कर रहे हैं उनसे ज़रा मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से भी बड़ा मुनफरिद होगा कि पहली बार हम जो डायग्नोस्टिक लैब है, डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब लाइफ स्टॉक के हवाले से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पर बहावलपुर डिवीज़न की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह की सहूलत टेस्टों की मौजूद है, किस तरह की इलाज की सहूलत जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ डिविजनल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब बहावलपुर में और यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो माहिरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और फिर जो डिविजनल हेड हैं उनसे भी बात करेंगे पूरे डिवीज़न के अंदर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ज़रा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो किस तरह के टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और जानवरों को किस तरह की बीमारियाँ हों तो फिर वहाँ से सैम्पलिंग कैसे ली जाती है। ये तमाम चीज़ें आप फार्मर्स के लिए आज हमने ख़ुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है। डॉक्टर मदीहा सिद्दीक यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये आपका जो सेटअप है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? ये हमारा अलाइज़ा लैब का सेटअप है। यहाँ पे हम लोग अलाइज़ा, IHA, HHI और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और यहाँ पे अलाइज़ा ब्रूसिलोसिस के लिए और FMD के लिए FMD एंटीजन अलाइज़ा, NSP, SP और PPR के लिए हम लोग अलाइज़ा करते हैं। साथ हम गल घोटू की बीमारी जो है उसके लिए हम टाइट्रेशन चेक करने के लिए IHA करते हैं और रानी खेत के लिए HHI करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो अभी आपने बात की रानी खेत के हवाले से या गल घोटू के हवाले से, फुट एंड माउथ के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काश्तकार को, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को अंदाज़ा ही नहीं होता। वहाँ पर अगर हम उनको आसान ज़ुबान में समझाएं तो किस किस चीज़ की जो कौन कौन सी बीमारी है कि उनको लगे कि उनके जानवरों के ऊपर वो आई है, अटैक किया उसने और उसकी सैम्पलिंग वो कराए, तो यहाँ पर किस किस तरह की सहूलत जो है वो मौजूद है, अगर हम बीमारियों को आसान अल्फाज में कहें? यहाँ पे लैब में हम लोग दूध के सैंपल से, खून के सैंपल से और गोबर के सैंपल से हम लोग टेस्ट करते हैं। गोबर का ये है कि जानवर अगर फार्मर को लगता है कि जानवर कमज़ोर है, खा पी रहा है या उसका पेट लटक रहा है या बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह का अगर कोई इशू है तो उसे चाहिए कि वो गोबर का सैंपल लेकर आए। हम लोग उसके पेट के कीड़ों का टेस्ट करेंगे। अगर उस जानवरों को बुखार है या उसके पेशाब में जिसका खून आ रहा है या उसके गले पे सोजिश है, तब वो खून का सैंपल लेकर आएँ। हम लोग उसमें वो टेस्ट, खून के सैंपलों वो जरासीम का टेस्ट करेंगे। दूध में अगर उन्हें कोई टेस्ट का कोई फ़र्क आ रहा है या उनके जो अडर है, जो थन उनके सोजिश महसूस हो रही है उन्हें, तब भी वो सैंपल लेकर आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दूध के सैंपल भी यहाँ पे चेक करके उन्हें फिर जो हमारी मेडिसन आती है, जो एंटीबायोटिक आती है, वो हम उन्हें बताते हैं कि वो इस्तेमाल करें ताकि उससे उनका वो जो है मसला हल हो जाए। अच्छा, अगर हम इन बीमारियों की बात करें तो क्या हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर को भी इसका कोई अंदाज़ा हो जाता है बर वक्त या होना चाहिए कि अगर पेट के कीड़ों की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पेट के कीड़ों की अगर अब अभी लें तो कितना नुकसानदेह है कि अगर एक फार्मर को पता ही नहीं है कि उसके जानवर के पेट में कीड़े हैं और उसके लिए वो कोई इलाज भी नहीं कर रहा है और उसको अंदाज़ा भी नहीं है, तो वो कितना उसके लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं? उसको अब तो फार्मर हम उनमें हम लोग जैसे फार्मर डे करते हैं इस तरह उनमें अवेयरनेस आती जा रही है। वो अब खुद ही मतलब बोलते हैं हमारा टेस्ट करने को। वैसे भी हम लोग सर्विलेंस भी करते हैं, अगर जाके हम डोर स्टेप पे उनसे हम लोग सैंपल वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन अगर जैसे अगर उन्हें नहीं पता चल रहा तो पेट के कीड़ों का तो मतलब आप जितना भी खिलाएंगे उन्हें, उनकी सेहत वैसी नहीं होगी। मतलब दूध देने वाला जानवर है वो वैसा, मतलब उसकी मिल्क यील्ड उसकी अच्छी नहीं होगी, उसकी विगर अच्छी नहीं होगी, वो पे जानवर जैसा
اس کو ڈائریا ہو جائے گا تو اس کی مطلب صحت خراب ہوتی جائے گی, جانور ضائع ہی ہوگا نا. اس کے مطلب اچھا جانور ہے, اس کی قیمت بھی زیادہ ہے, وہ اپنی پروڈکشن بھی اچھی دے گا. اگر وہ پیٹ کے کیڑے ہیں وہ کمزور دن بہ دن ہوتا جائے گا, اس کی پروڈکشن بھی کم ہوتی جائے گی, تو جانور وہ فارمر لاس میں ہی جا رہا ہے. فارمر جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے. یقیناً جی ایسی ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا, اندازہ ہونا, پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شہباز بھائی یہاں پر موجود ہیں. شہباز بھائی آئیے گا, اور یہ یہاں پر ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں ہیں جو خاص طور پر یہاں پر کی جا رہی ہیں. شہباز بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے ابھی میڈم کہہ رہی تھیں کہ ہمارے جن لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا بیماریوں کا, تو پھر ظاہری بات ہے وہ نقصان میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ضلع کی سطح کی بات کریں تو آپ لوگ سرویلنس جو ہے وہ سرویلنس کا آپ کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے فارمرز کو یہ بتائیں. میں ڈاکٹر مدیہ صاحبہ کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا. اس میں انہوں نے آپ کو صرف بیسک چیزیں بتائی ہیں جو کہ ایک عام سا فارمر بھی کوئی بھی سیمپل لے کے آتا تو ہم اس کو رن کر کے اس کو فوراً بیماری کی تشخیص کر کے بتا دیتے ہیں. لیکن حالیہ کچھ عرصے کے دوران گورنمنٹ نے ارادہ کیا تھا کہ ہماری لیبارٹریوں کو اپ گریڈ کیا جائے اور ان کو ڈویژنل لیول کے سطح پہ اپ گریڈ کر دیا جائے. تو اس میں انہوں نے کچھ بیسک ٹیسٹ سے ہٹ کے ایڈوانس ٹیسٹ بھی ایڈ کر دیے ہیں. جیسے ہمارے پاس بیماریاں آ رہی ہیں مختلف جو کہ برسوں سے چلی آ رہی ہیں, منہ کھر ہے, گل گھوٹو ہے, تو ان کو جانچنے کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں تھا. تو گورنمنٹ نے ایک کاوش سر انجام دی کہ انہوں نے ڈویژنل لیب بنائی, وہاں پہ ہم علاحدہ کریں, جو کہ ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ وائرولوجی ٹیسٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ ایک تو آپ سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر آپ نہیں پہنچ سکتے تو وہاں پر اگر کسی فارمر کو لگتا ہے کہ اس کے جانور بیمار ہو رہے ہیں یا کچھ علامات ہیں, سب سے پہلے میں تو چاہوں گا کہ ذرا علامات کے اوپر بھی ہمارے فارمرز کو بتائیں کہ گل گھوٹو کی بیماری اگر ہم بات کریں, فوٹ اینڈ ماؤتھ کے حوالے سے بات کریں, مسٹائٹس کے حوالے سے بات کریں, تو کس طرح کی علامات ہیں جو اس کو دیکھنی چاہیے, نظر رکھنی چاہیے, اور فوری طور کے اوپر یا آپ سے رابطہ کرے یا اس کے خود سیمپل لے کے آپ تک پہنچے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسان اپنے جانور کو آبزرو کرتا ہے, اگر اسے کوئی روٹین سے ہٹ کے چیز لگے اس کے جانور میں, تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ اپنے قریبی جو ہسپتال ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جانور میں علامات دیکھ کے اس کے بعد متعلقہ جو سیمپل ہوگا وہ سجیسٹ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ فارمر کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے, اس کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ غلط علاج کریں, غلط ڈائریکشن میں چلیں. لیبارٹری کا مقصد یہ ہے کہ لیبارٹری نے کلینیشین کو فائدہ پہنچانا ہے, اس کی ڈائگنوسس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو ہمارا بڑا بہترین طریقہ کار ہے. جب بھی کوئی فارمر کوئی اس طرح کی پرابلم فیل کرتا ہے, مثال کے طور پہ ساڑو کی بات کر لیتے ہیں ہم, اگر جانور کے تھن میں سوزش آ جاتی ہے, جانور کے دودھ میں پھٹکیاں پیدا ہو رہی ہیں یا اس میں سے خون آ رہا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا سیمپل لینا ہے, اس کو کس طریقے کار سے لے کے جانا ہے. اب ہر سیمپل کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں. اگر آپ دودھ کا سیمپل لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے انہیں فارمرز کو بھی ٹریننگ دی ہوئی ہے, متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کو بھی ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو دودھ کی پہلی 2 دھاریں ہیں وہ ویسٹ کر دینی ہے. اس کے بعد اپنے ڈسپوزیبل سرنج میں ہر تھن کا علیحدہ دودھ لینا ہے. پھر فارمر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سیمپل کو برف کے اندر رکھ کے پھر لیبارٹری لے کے جائیں. یہ طریقہ کار ہے جو کہ فارمر فالو کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے کافی فارمر ڈیز بھی منعقد کیے ہیں. تو فارمر اب ہمارے کافی باشعور ہو گئے ہیں, تو اس سے بڑا اچھا فرق پڑ گیا ہے. یہ بہت اچھا ہے جی. اور اس طرح کی جو حکومت کی سہولتیں ہیں خاص طور پر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی ذرا پولٹری کا جو ایک اہم سیکشن ہے, ہم چاہیں گے کہ ذرا 2 منٹ اس کے اوپر بھی بات کر لیں, اور پولٹری کے ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کی خاص طور پر رانی کھیت کی بیماری سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے, وہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے, اور اس کا علاج اور اس کا تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. اچھا جی, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید اون عباس نقوی, اور ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ خاص طور پر اگر ہم مرغیوں کی بیماریوں کی بات کریں اور پیٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے. اون بھائی, ہمارے دیہی علاقوں میں سب سے زیادہ جو لوگ مرغیاں پالتے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان کا ایک پروگرام بھی شروع ہوا کہ آپ پولٹری فارمنگ گھروں کے اندر جو ہے مرغ بانی اس کا سسٹم شروع کریں, لیکن مرغیاں ہماری ایسا لگتا ہے کہ مختلف بیماریاں آتی ہیں تو ایک ہی دن میں 5-5, 10-10, 15-15 مر جاتی ہیں. پورے کے پورے جو ان کے وہ شیڈز ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر کون سی بیماری ایسی ہے جو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے؟ مرغیوں میں تو کافی متعدد وائرس کی بیماریاں ہیں.
ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ رانی کھیت کی بیماری ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق، جیسے خان صاحب کا ویژن ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ویکسین آتی ہے رانی کھیت کی، ہاسپٹل کے اندر اویلیبل ہے. کسی بھی فارمر کو اگر ضرورت ہے تو وہ وہاں سے پرچیز کر سکتا لے سکتا ہے، بلکہ فری آف کاسٹ ہے. وہ لے وہاں سے اور یوز کرے، اور وہ آپ نے منتھلی بیسس پہ رپیٹ کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہ اس خاص اسپیسیفک وائرس کے خلاف جو ہے برڈز کی باڈی میں امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ جو ہے اس بیماری سے بچ سکیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے آپ کو لگتا ہے موذی بیماریاں ہیں جو متاثر کر رہی ہیں مرغیوں کو؟ چھوٹے پرندوں میں گھمبوروں کی بیماری ہے، وہ کافی ڈینجرس ہے. شروع کے دنوں میں آتی ہے، شروع کے پہلے 3 ہفتوں کے اندر وہ آتی ہے. IB کی ہے. پھر ان سب کی ویکسینیشنز ہوتی ہیں. ان کا ہم پراپر ایک چارٹ موجود ہے کہ کون سے ڈے پہ آپ نے کون سی ویکسین کرنی ہے. تو جو بھی فارمر ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اگر پولٹری فارم بنا رہے ہیں یا برائلر کا، بریڈر کا، یا ان کیس گھروں میں کوئی گولڈن مصری بنانا چاہتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، تو ہم ان کو پوری مکمل آگاہی دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ کون سے دن پہ آپ نے کون سی ویکسینیشن کروانی ہے. اس سے وہ ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا اون بھائی، ایک چیز اور بھی کہ ایک تو آپ سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فیلڈ سے سیمپل جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی میں شہباز صاحب سے بات کر رہا تھا کیونکہ ہمارا نقصان بڑا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 30-40 مرغیاں لے کے آیا، مجھے بڑا شوق تھا. پھر پتہ چلا کہ 2-4 مہینے بعد صبح اٹھے تو 5-7 مرغیاں ایسے بالکل ڈھیلی ہوئی تھیں. اگلی شام تک وہ مر گئیں. پھر اگلے دن پھر 8-10 جو ہیں وہ ڈھیلی تھیں، پھر وہ مر گئیں. تو یہ وائرس کتنے دنوں میں جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، کتنے ٹائم میں اس ایک شیڈ کے اندر؟ اور اگر آپ کو لگے کہ ایک مرغی کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر پولٹری کے بارے میں آپ ایک چیز اس میں تھم رول اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی برڈز رکھنے ان کے آپ نے بایو سیکورٹی کرنی ہے. ہم جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ فارمر آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ہم نے ڈیزیز آنے سے پہلے پریونٹیو میجرز کرنے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ڈیزیز آ جائے اس کے بعد کوئی ہم کچھ اس کے لیے کریں. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. جب بھی جیسے یہ سمر کا سیزن ہے، گرمی ہے اس میں بہت زیادہ، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں فارمرز، ان کو ہم گائیڈ لائن دیں کہ اس موسم کے اندر آپ گلوکوز، الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامنس کا یوز زیادہ کریں. دوسرا فردر پہلے سٹیپ کے بعد ہم ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کیا جائے. ڈیورمنگ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیورمنگ کروائیں. فارمرز کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے. آن صاحب یہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر آن، اور ظاہری بات ہے کہ جب تک ہم خود اس کے اوپر سرویلنس نہیں کریں گے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا پرندہ، کوئی جانور، مرغی جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہے تو فوری طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ نہ صرف جو ویٹرنری ان کی آفیسز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر رجوع کیا جائے، بلکہ اس کے سیمپل جو ہیں وہ لیبس تک بھی لے کے جائیں تاکہ ہم اچھا پروفیٹیبل جو بھی بزنس کر رہے ہیں لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ وہ کر سکیں. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ڈاکٹر سہیل شیروانی صاحب جو ہیں ان سے ہم جو پورے ڈویژن کے ہیڈ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ ڈویژن کے اندر لیبس کی کیا صورتحال ہے، ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے اور مزید ہو سکتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ابھی آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جانوروں کی جو بیماریاں ہیں ان کا جو ڈائگنوسس ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ جو ہمارے پاس یہاں پر لیب ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ڈویژن بہاولپور کی بات کریں، تینوں اضلاع کی بات کریں، تو وہاں پر جانوروں کی بیماریوں کو جانچنے کا جو ہے وہ کیا معیار ہے، کس طریقے کے یہاں پر کتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور ان فیوچر کس طرح کی پلانز ہیں. ابھی ہم نے آپ کو لیب بھی وزٹ کرائی، وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، چھوٹے جانور، بڑے جانور اور پرندے، خاص طور پر مرغیوں کی بات کریں، ان کی بیماریاں اور ان کے کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ابھی بات کی. تو پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر سہیل خان شیروانی صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ڈیزیز انویسٹیگیشن اینڈ کنٹرول آفیسر جو پورے ڈویژن کو یہاں پر ہیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ہم نے آپ کا لیب جو ہے وہ وزٹ کی، ساری آپ کے لوگوں سے بھی ہم نے ملاقات کی. بتائیے گا کہ بہاولپور کی لیب کی بات کریں تو یہاں پر کس طریقے کے ٹیسٹ، کس لیول کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور پورے ڈویژن کی کیا صورتحال ہے؟ جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ بہاولپور کی لیب اور دوسرے ضلعوں کی لیب میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کس طرح کے کام ہو رہے ہیں، تو میں یہ بتاتا چلوں بیسیکلی جو ہمارا لیبارٹری کا سیگمنٹ ہے لائف اسٹاک میں، یہ سمجھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک آنکھوں کی درجہ رکھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور آگے فیلڈ میں بتاتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، پالیسی کیا بنانی ہے، کس حساب سے جانوروں کی بیماریاں آ رہی ہیں، کون سی نئی بیماریاں ایمرج ہو رہی ہیں.
تو جیسے کہ بھاولپور جو خاص طور پہ ڈسٹرکٹ بھاولپور کی جو لیب ہے یہ پورے ڈویژن کی ریفرنس لیب ہے. اس میں فوٹ اینڈ ماؤتھ بیماری کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, الائزا وغیرہ, اس میں بروسیلا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کا الائزا ہوتا ہے, اور اس میں پی پی آر جو بھیڑوں بکریوں کی بیماری ہے جس کو ہم کاٹا کی بیماری کہتے ہیں اس کا بھی الائزا ہوتا ہے. یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو صرف بھاولپور ڈویژن لیول پہ ہوتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں ہر ڈویژن میں یہ ریفرنس لیب یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہی ہوتے ہیں. باقی جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو روٹین میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں وہ ہے جانوروں کی بیماریوں کا پتہ لگانا. اگر کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے ہم نے فیلڈ میں بتانا ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی یہ ہیں کہ ہم فیلڈ میں مسلسل وزٹس کرتے رہتے ہیں اور سیمپل لیتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں فیلڈ میں پتہ چلے کہ کون سی بیماری آ رہی ہے, کس بیماری کا کیا لوڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل اہم ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے علاقے میں ان کے جو جانور ہیں ان میں کس طرح کی بیماریاں ہیں. آپ جو سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو سیمپل آ رہے ہوتے ہیں, بہاولپور کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ کون سی بیماری ہے جو ہمارے جانوروں کو اور لائف اسٹاک فارمرز کو متاثر کر رہی ہے؟ بہاولپور کی جہاں تک ہم بات کریں یا پورے ڈویژن کی میں تو بات کروں گا, اس میں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت جو بیماری ہے وہ تھنوں کی بیماریوں کا کافی انسیڈنسز زیادہ ہیں, اور یہ بیماری نہ تو کسی ویکسین سے کنٹرول ہوتی ہے نہ کسی دوائی سے کنٹرول ہوتی ہے. یہ صرف مینجمنٹل پرابلم ہے. یعنی کہ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیونکہ انسیڈنس اس دفعہ میں زیادہ موصول ہوئے تو میں فیلڈ کو ابھی میں نے ہدایت کرنی ہے, میں نے بتانا ہے کہ یہ انسیڈنسز زیادہ ہیں, تو آپ مہربانی کر کے فارمر کو گائیڈ کریں کہ آپ نے چوائی پہ کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے, تھنوں کو کس طرح صفائی کرنی ہے, تھنوں کو جانور کو چوائی کے بعد بیٹھنے نہیں دینا تاکہ اس کے تھن میں جو اس کا آرفس ہے وہ کھلا نہ ہوتا ہے, وہ بیماری چلی جاتی ہے اس میں. تو 1 گھنٹے تک اگر اس کو کھڑا رکھیں تو اس بیماری سے ہم تقریباً نکل جائیں گے. صرف مینجمنٹل پرابلم ہے. ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں ڈائگنوسٹک لیب کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے, تو اب دنیا میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ بیماریوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے. پاکستان کی بات کریں, خاص طور پر بہاولپور کی بات کریں, آپ کی ریفرنس لیب ہے ڈویژن لیول پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹینڈرڈ ایک ہے آئی ایس او سرٹیفکیشن کی اگر ہم بات کریں تو دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً چلی گئی ہے, تو ہماری جو لیبز ہیں وہ کس لیول پہ ہیں اس وقت, اور ان فیوچر کس طرح کا پلان ہے کہ ان کو کتنا اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے؟ جہاں تک کیپیسٹی کا یا تعلق ہے وہ بہاولپور لیب اس فل فلیج اس کیپیبل ہے ہر قسم کی ڈائگنوسس کرنے کی اور ہر قسم کا پریولنس کا بتانے کی. اور اب آئی ایس او سرٹیفکیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں, اگلا اسٹیپ ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے, PC1 ہمارا ان پروسیس ہے. تو انشاءاللہ جون میں اس کے بجٹ آ جائے گا, تو ہم نے کچھ لیب کی رینوویشن کرانی ہے, کچھ اس میں ایڈیشن کرنی ہے, کچھ نیا بلاک بنانا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو آئی ایس او سرٹیفکیشن BSL-4 کی لیب میں لے کے جانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو آپ آئی ایس او سرٹیفکیشن کے حوالے سے بھی جا رہے ہیں, تو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو اس وقت بہاولپور میں نہیں ہو رہے؟ ریفرنس لیب بھی یہ ہے, تو ابھی بھی آپ کو لاہور کو بھیجنے پڑتے ہیں, تو یہاں پر کچھ چیزوں کی آپ کو اس وقت بھی ضرورت ہو کہ وہ وسائل مکمل دستیاب ہوں تو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کی لیب پرفارم کر سکتی ہے. کسی بھی بیماری کو یا کسی بھی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو چیزوں کی یا جن ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ انیشلی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک آخر میں ہوتا ہے کہ ہم PCR پہ جاتے ہیں. الائزا ہمارے پاس ہے جو موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. الائزا کے بعد بھی اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے, کیس پازیٹیو آتا ہے, تو اس کو ہم مزید کنفرمیشن کے لیے PCR کے لیے بھیجتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس پروونشل لیب میں PCR کی سہولت موجود ہے اور ان کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہوتی PCR کرنے کی, کچھ چند ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی فیسلٹیز کو پراپرلی چلا سکیں, اسی کو چلا سکیں, تو ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ڈائگنوسٹک کی فیسلٹیز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ یہاں پر ریشو ہے وہ مسٹائٹس کی ہے, کہ جب آپ جانوروں سے دودھ جو ہے وہ ان کا دو لیتے ہیں تو اس کے بعد جانور بیٹھتا ہے
تو اس کے تھن کا جو منہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، جس کے بعد اس میں مسٹائٹس جیسی بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا سر، کتنا نقصان کرتا ہے یہ مسٹائٹس کی بیماری، کتنا نقصان کرتی ہے کہ اگر آپ نے جو پرسنٹیج بتائی اس پرسنٹیج کے حساب سے، اگر میرے پاس 5 جانور ہیں دودھ والے اور اس میں سے کوئی 2 کو بھی مسٹائٹس ہوا ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو بیماری کہاں تک جا سکتی ہے، اور پھر اس کا نقصان جو ہے وہ مالی طور پر اس کے جو لائف اسٹاک فارمر ہے اس کو کتنا ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے میسٹائٹس کا چیک کرنا ہے اپنے طور پہ، کہ آپ کے ہرڈ میں میسٹائٹس کی کیا پوزیشن ہے، آ رہا ہے، ارلی سٹیج پہ ہے۔ اگر ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ ہو جائے میسٹائٹس تو 100% کیوریبل ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا اس کو لیندی کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھن خراب ہو جاتا ہے، تھن میں فائبروسس ہو جاتا ہے جس کو ہم ناڑ پڑنا کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیشو ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جس تھن میں یہ کام ہوگا وہ تھن بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اور جب ایک پروڈکٹیو اینیمل کا تھن 1 یا 2 تھن خراب ہو جائیں تو اس کی قیمت تو آپ کو پتہ ہے آدھی سے بھی کم ہو جائے گی، تو وہ اس پروڈکٹیو بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو خاص طور پہ سرف ٹیسٹ ہے کہ سرف آپ پانی میں ملا کے رکھ لیں، اس سے ویکلی یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اپنے جانوروں کا دودھ چیک کر لیا کریں۔ ہم پراپر ایک سمپل طریقہ ہے، وہ ہم جتنے اچھے فارمرز ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ خود ٹیسٹ کر لیا کریں، تاکہ اگر میسٹائٹس ارلی سٹیجز پہ ہے تو وہ فوراً ہمارے پاس دودھ بھیجیں، ہم اس کو ڈرگ سینسٹی لگا کے اس کو بتا دیں کہ یہ دوائی آپ استعمال کریں اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آخر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، کیا میسج ہوگا لائف اسٹاک فارمرز کے لیے کہ ریگارڈنگ آپ کے ساتھ لنک رکھنے کے حوالے سے یا آپ کے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر لنک رکھنے کے حوالے سے، اور خاص طور پر کہ جب آپ کے پاس 2-3 لاکھ کا جانور، 4 لاکھ کا جانور موجود ہے اور آپ نے اس کی کتنی کیئر کرنی ہے کہ اگر آپ نے پروفیٹیبل اپنا اس کو کاروبار کو بنانا ہے تو پھر آپ کو خود سے کتنی ایفیشنسی دکھانی ہوگی کہ جانور کو پہلی ہی علامت دیکھنے کے اوپر یا آپ سے رابطہ کریں یا آپ کا جو فیلڈ سٹاف ہے اس سے رابطہ کر لیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی فارمنگ ہے، چاہے ڈیری فارمنگ ہے یا گوٹ فارمنگ ہے یا اپنا پولٹری فارمنگ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ نے ویکسینیشن شیڈیول کو اپنا پورا آبزرو کرنا ہے، اپنے پاس ریکارڈ بنا کے رکھنا ہے کہ میں نے آج ویکسین کرائی ہے، اگلی میں نے ویکسین کب کرانی ہے، کون سی کرانی ہے، اور اس سے کیونکہ جب تک ہم ویکسینیشن پہ پراپر نہیں دیں گے تو ہم بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نئے جانور لے کے آتے ہیں تو ان کو نئے جانور کو علیحدہ رکھیں، آپ کم از کم 100 فٹ کا فاصلہ ہو، دوسری جگہ پہ آپ رکھیں، اور اس کو آپ نے 3 ہفتے وہاں رکھنا ہے۔ اس کی ویکسینیشن اس کی جب پوری ہو جائے، شیڈیول پورا ہو جائے تو اس میں آپ نے اپنے ہارڈ میں شامل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ایک ہارڈ کو ہم نے ویکسینیشن کی بھی ہوتی ہے تو جب دوسرا جانور لے کے آتے ہیں وہ بیماری لے کے آیا، تو اب جیسے بھاولپور جو ہے اپنا ڈویژن، یہ پورا ایف ایم ڈی کنٹرول اس میں جا رہے ہیں ہم، ایف ایم ڈی کنٹرول میں، تو اب جو بھاولپور ڈویژن کا جانور ہوگا وہ تو ویکسینیٹڈ ہے، لیکن جب آپ باہر سے جانور لے کے آئیں گے تو وہ الٹیمیٹلی وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ نے منڈی سے خریدا ہوگا، تو وہ جب آپ کے ہارڈ میں آ کے ملے گا تو اس وقت اس کو دوسرے ہارڈ کو بھی خراب کرے گا، خود بھی خراب ہوگا اور اس سے کافی نقصان ہوگا۔ مین ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے دیکھ بھال اس کی جو آپ نے کس طرح کرنی ہے، چوائی کے وقت کس طرح کرنی ہے، آپ نے اس کو فیڈنگ کس طرح کرنی ہے، آپ کا جانور 10 کلو دودھ دے رہا ہے تو اس کو کتنا بنڈا چاہیے، یہ چند چیزیں ہیں جو ہر فارمر کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جانور کو بھی بچائیں۔ بالکل ایسے ڈاکٹر سہیل خان شیروانی صاحب جو بات کر رہے تھے، بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک آپ خود اچھی مینجمنٹ نہیں کرتے اس وقت تک چیزوں کا ٹھیک ہونا اور جانوروں کو بیماریوں سے بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی نظر نہ ہو آپ کے ایک ایک جانور کے اوپر۔ پروگرام میں آگے چلتے ہیں اور خاص طور پر ابھی بات کریں گے کہ جو پورا سیکریٹریٹ کا ایک سیٹ اپ بنا ہے اس کے اوپر جو سیکٹری لائف اسٹاک ہیں جنوبی پنجاب وہ کیا کر رہے ہیں، کون سے انیشیٹوز لے رہے ہیں اور کس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، چل کے ذرا آفتاب احمد پیرزادہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، بات کر رہے تھے ابھی
लाइफ स्टॉक की जो लैब्स हैं उसके हवाले से कि उसमें आपके अगर जानवर बीमार होते हैं तो किस तरह की इलाज की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह के टेस्ट की सहूलियात मौजूद हैं, और ओवरऑल बहावलपुर में भी हमने ये बात की कि किस तरह वैक्सीनेशन का सिस्टम जो है वो चल रहा है, किस तरह आप अपने जानवरों का कैलेंडर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और ख़ुद ही अपने लाखों रुपए के कीमती जानवर जो हैं वो उनको बीमार होने से और उनका नुकसान होने से जो है वो बचा सकते हैं, गोश्त के हिसाब से भी और दूध के हिसाब से भी। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी ज़रा एक जनरल चीज़ें देखते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट कायम हुआ ख़ास तौर पर बहावलपुर में और लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरिएट ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो यहाँ पर क्या किरदार अदा कर रहा है और फ्यूचर के अंदर किस तरह के प्लान्स हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब जनाब आफ्ताब अहमद पीरज़ादा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा इस वक्त किस तरह के सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, पोटेंशल देखें अगर हम लाइफ स्टॉक का, और फिर साउथ पंजाब में कितना पोटेंशल है और उसको कितना यूटिलाइज़ किया जा रहा है और कितनी गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो इस फिगर से भी वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का हर्ड वाइज, नंबर ऑफ एनिमल वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा जानवर तीसरे नंबर पर दुनिया पे आते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और स्पेशली फिर साउथ पंजाब, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों का दारोमदार रोज़गार का और इनकी खुशहाली का जो लाइफ स्टॉक की तरक्की पे बेस करता है। हमारे लाइफ स्टॉक का जो है तकरीबन जो बड़े जानवर हैं उनमें तकरीबन हमारा 50% हिस्सा पंजाब में से साउथ पंजाब में है, और जो छोटे जानवरों में तकरीबन 60% जो है वो शेयर साउथ पंजाब का इन 3 डिवीजन्स का है। तो इस वजह से इसमें अब गवर्नमेंट को भी ये एहसास हुआ है कि ये लाइफ स्टॉक सेक्टर जो पहले निगलेक्ट रहा, तो अब इसमें गवर्नमेंट साइड पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। गवर्नमेंट इसमें नई स्कीम्स ला रही है, जिस तरह एक सेव द काफ स्कीम है, फैटनिंग की स्कीम है, कट्टा बचाओ वाली स्कीम है। तो उसका मकसद ये है कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि आप अपने जानवरों को पाल के और उनसे बेहतर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जब यहाँ ये सेक्रेटरीट काम शुरू हुआ, हमने देखा कि हमारे जानवरों में आज तक जो है लोगों में ये शऊर नहीं हुआ कि हमने कौन सी नस्ल, कौन से जानवर रखने हैं और कौन से जानवर हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। उससे इन ब्रीडिंग करा के लोगों ने उसकी ब्रीड का ख्याल ना रख के अपने जानवरों को बेहतर करने के बजाय ख़राब उनको कर लिया। तो हमारे मिनिस्टर लाइफ स्टॉक साहब की क़यादत में कमेटी ने ये इनिशिएटिव लिया, इस पर काफ़ी काम किया कि इसका क्या हल होना चाहिए। तो उस पर अब हम लोग ये प्लान तैयार, स्कीम बना रहे हैं कि जिस पे हम एग्जॉटिक सीमन मंगवाएंगे, और जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल हैं जो किसी ख़ास ब्रीड, प्योर ब्रीड के नहीं हैं और लो प्रोड्यूसिंग हैं, उस पर हम बाहर से जो है पेडिग्री जो सीमन है अच्छी ब्रीड्स का वो मंगवा के वो इंसेमिनेशन कराएंगे कि यहाँ के जो मालदार हजरात हैं उनको बेहतर जानवर मिलें और उनसे वो बेहतर अपने रोज़गार और बेहतर आमदनी उनकी हो सके। अच्छा सर, एक चीज़ और भी, गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि आपने कुछ चेक्स जो हैं वो भी तकसीम किए, जो आपके कट्टा बचाओ कट्टा पाल स्कीम है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब वो छोटे छोटे वो उनके बछड़े या कट्टे होते हैं तो उनको फ़रोख्त कर लेते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। तो आपको लगता है कि इस ट्रेंड को कम करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर अब जो गोश्त की मांग है वो भी मुसलसल बढ़ रही है, और इसको मीटअप करने के लिए कोई प्लान जो है, जिस तरह आपका ये 3 महीने 4 महीने की जो स्कीम होती है, इसको एक्सटेंड करने के हवाले से भी कोई प्लान है कि इसको मज़ीद आगे ले जाया जाए और काश्तकार जो है वो इसमें मज़ीद इन्वॉल्व हो सकें? इस वक्त इसमें हमारी 2 स्कीम चल रही हैं। एक है कट्टा बचाओ, ये स्कीम का मकसद इस वक्त कट्टा बचाओ स्कीम जो है वो हमारी इस वक्त चल रही है। सही। इसका मकसद ये था कि लोग 1 दिन का 2 दिन का कट्टा जो है वो बेच देते थे, जो जाके कराची लाहौर स्लॉटर हो जाता था, और उसका मुआवजा सही नहीं मिलता था मवेशी पालन को। और दूसरी स्कीम थी कट्टा पाल, कि जी वो उसको 6 महीने पालेगा और उस पर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी, उसको मिलेगी और वो 6 महीने बाद बेचेगा। तो मैंने अभी हमारे आपस में हमने मीटिंग्स की, तो उस पर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर इस स्कीम, दोनों स्कीम्स को एक साथ मिला दिया जाए और इसका पीरियड बढ़ा दिया जाए, कि अगर आप कट्टा बचाओ वाला 3 माह बाद बेच देगा तो तब भी उसको वो जो हम चाहते हैं कि उसको फ़ायदा मिले वो नहीं मिल सकेगा। तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम गवर्नमेंट को एक स्कीम भेजें कि इन दोनों स्कीमों को मिला के आप इसको 1 साल तक का अर्सा करें, कि 1 साल तक
وہ اپنا کٹا جو ہے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو وہ اس کو پالے، اور 1 سال پالنے کے بعد جو گورنمنٹ اس کو دیتی ہے وہ 1 سال کے بعد اس کو دیا جائے، تو اس سے اس کا آپ کی کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کی گوشت کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، تو جب وہ اس طرح پالیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے تو اس سے وہ خود بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے، ان کو ایک اچھی رقم اس کی ملے گی، اور گوشت کی جو ہماری کمی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ سے ہماری جو سپلائی ہے وہ کم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم پوری کر سکیں گے۔ اچھا سر، ایک چیز اور ہے کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب اس حوالے سے بھی بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ جو گوشت ہے وہ باہر بھیجا جا سکے، ایکسپورٹ کیا جا سکے، جانور ایکسپورٹ کیے جا سکیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی ان کی مانگ جو ہے وہ ہے، خاص طور پر روہی چولستان ہمارے پاس جو ایک ایریا ہے وہاں پہ اونٹوں کی جو پروڈکشن ہے، اور اونٹ وہاں پر موجود ہیں، چھوٹے جانور موجود ہیں، اور جو بڑے جانور ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو کیا اس طرح کا بھی کوئی آپ کا پلان ہے یا کوئی اسکیم آپ دینے جا رہے ہیں کہ جس سے کوئی ماڈل فارمنگ جو ہے اس کو بھی اس میں اضافہ ہو، اور لوگ اس طرف آئیں کہ اپنے اچھے جانور تیار کریں، اور پھر کوئی ایسا میکنائزیشن کوئی سسٹم ہو کہ وہ یہاں سے باہر جانور جو ہیں یا گوشت جو ہیں وہ باہر بھیج سکیں؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ہمارا کسان ہے اس کو بہتر معاوضہ تبھی مل سکتا ہے کہ ہمارے جانور ایکسپورٹ ہوں، لیکن ایکسپورٹ کا ایشو یہ ہے کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ ISO سرٹیفیکیشن چاہتی ہے کہ آپ کے جانور FM فٹ اینڈ ماؤتھ کی جو ڈیزیز ہے اس سے فری ہو، تو اس پہ حکومت پنجاب نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں ہمارا بہاولپور ڈویژن اور چولستان کو FM فری ڈیزیز فری زون قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے۔ ابھی ہم 1 جون سے اس کی ہم 8 ڈوز مکمل 8ویں ڈوز شروع کرنے جا رہے ہیں FM کی، جو ہم اس پورے ڈویژن میں بھی اور چولستان میں بھی کریں گے، اور جو اس کے نزدیک ملکہ ڈسٹرکٹس ہیں بفر زون کے طور پہ ان میں بھی ہم وہ ویکسین کریں گے۔ جب ہماری یہ 10 ڈوز کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم UNO کے ادارے کو لکھیں گے کہ جی ہم نے یہ 10 ڈوز کمپلیٹ کرنی ہے اور آپ آئیں اور چیک کریں، اور جب یہ سرٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ یہ ISO کی کہ یہ فری ہے، تو پھر اس علاقے کے لوگوں کے جو جانور وہ پالیں گے ان کو بہت بہتر معاوضہ ملے گا، اور انشاءاللہ یہاں آپ کو معاشی خوشحالی نظر آئے گی، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ اچھا صاحب، ابھی ہم نے وزٹ کی، آپ کی لیب بھی وزٹ کی، ڈاکٹر سہیل شیروانی صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بات ہوئی، تو کتنا ابھی تک آپ اس کو اپ گریڈ کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ یہاں کا جو ڈائگنوسٹک سسٹم ہے لائف سٹاک کے حوالے سے، اور مزید آگے کس طرح کے پلانز ہیں فیوچر میں؟ ڈائگنوسٹک لیب ہیں، ان کا لائف سٹاک میں بہت اہم رول ہے، کہ جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھی لیبز ہوں۔ اس وقت ہماری جو ڈویژنل لیبز ہیں وہ ELISA کر رہی ہیں، PCRI کر رہی ہیں، بلڈ ٹیسٹ کر رہی ہیں، بلڈ سیمپلنگ کر رہی ہیں، اور جو ہم ویکسین کراتے ہیں اس ویکسین کرانے کے بعد ہم اس کی ٹیٹریشن کے لیے سیمپلز لیتے ہیں کہ آیا وہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے لیبز والوں کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ ہر ایریا میں سیمپلنگ کریں، رینڈم سیمپلنگ کریں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کون سے ایریا میں کون سی خاص بیماری یا کون سی پیٹرن کیا ہے بیماری کا، اور کون سی بیماری وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہمیں جب ہم پروکیورمنٹ کریں گے، میڈیسنز کی پروکیورمنٹ کریں گے، تو ہم اس کو مد نظر رکھیں گے کہ اس علاقے کی ریکوائرمنٹ کون سی میڈیسن ہے، کون سی بیماریاں یہاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ میڈیسنز ہم اس علاقے کے لیے کریں گے کہ ہم اس سے جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس کو بھی بچا سکیں، اور جو مناسب جو ضرورت ہے وہ چیز خرید سکیں۔ دوسرا، ہم نے نئی ADP کے لیے پرپوز کیا ہے کہ جس طرح ہم نے ایک ابھی الٹرا ساؤنڈ مشین سٹارٹ کرائی ہے وہاڑی ڈسٹرکٹ میں، کہ وہاں وہ فنکشنل ہے، تو ہم اس کی اپ گریڈیشن کے لیے ایک اسکیم لا رہے ہیں کہ ہماری ایٹ لیسٹ جو ڈویژنل لیبز ہیں تینوں ڈویژنز کی، ان کی ہم اپ گریڈیشن چاہ رہے ہیں کہ اس میں تمام وہ فیسلٹیز ہوں جو دنیا کی کسی بھی جدید لیب میں ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے نئے ADP میں وہ اسکیم اپروو ہو جائے گی، اور ہماری جو یہ ڈویژنل لیبز ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا صاحب، میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو CPAC ہمارا ہے وہ اس خطے کے لیے یقیناً ایک گیم چینجر ہے، تو آپ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ CPAC سے کنیکٹنگ کے طور پہ کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے، یا کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ CPAC بھی لائف سٹاک کو لے کے اس کی ترقی اور اس کی بہتری کے حوالے سے گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ CPAC کا ہمیں جس طرح ہر شعبہ ہے جو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے،
اس طرح ہمارے سے بھی فوڈ منسٹری آف پاکستان نے پرپوزل مانگی کہ آپ سی پیک کے لیے کوئی پروجیکٹ دیں، تو اس کے لیے ہم نے سی پیک کے لیے ایک تو ہم نے یہ انہیں کہا ہے کہ ہمیں ایک جو ہے ریسرچ سینٹر بنا کے دیں ساؤتھ میں، کیونکہ لاہور اس سارے 3 ڈویژن میں کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے. ریسرچ سینٹر بنے گا تو اس کا سب سے جو بنیادی فائدہ ہوگا کہ ہماری جو ویکسین کی ریکوائرمنٹ ہے لوکلی وہی سینٹر بنائے گا. تو یہ بہت بڑی پروجیکٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایک ہم نے اس کے لیے کیا. دوسرا ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں ایک ماڈرن آربیٹر بنا کے دیں مصباح خانہ، جس میں ہمارا ماڈرن ہو کہ وہاں سے پیکنگ ہو اور گوشت جو ہے اس کو پراپر کٹنگ کے ساتھ اور پیکنگ کے ساتھ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. تو دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری جہاں جن ڈسٹرکٹس میں کمی ہے اور اسپیشلی چولستان میں، یہاں وہ کوئی اونٹوں کے لیے کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا ملکنگ پلانٹ ایسا لگائیں کہ ہمارے چولستان میں اونٹوں کے دودھ بہت وافر مقدار میں ہے اور جو ضائع ہو جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو وہ بھی ہم نے ایک پرپوز کیا ہے کہ وہاں کوئی ایسا میٹ پروسیسنگ اور ملک پروسیسنگ پلانٹ چولستان میں لگ جائے کہ اس کے فوائد جو ہے وہ مقامی لوگوں کو بھی ہوں گے اور یقیناً پاکستان کو بھی اسے بہتر نتائج ملیں گے. پاکستان کو بھی اس کے بہتر نتائج ملیں گے. بالکل ایسے بہت شکریہ جناب آفتاب محمد پیرزادہ صاحب، سیکرٹری لائف اسٹاک ساؤتھ پنجاب، اس وقت گفتگو کر رہے تھے. آج ہماری کوشش تھی کہ کاشتکاروں تک پیغام پہنچائیں کہ وہ اپنے لائف اسٹاک کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بہتر کریں، اس کو مضبوط کریں، اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں اور اچھی بریڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کام کریں. اور آنے والے جو کچھ سال ہیں، آنے والا جو وقت ہے وہ لائف اسٹاک کے لیے اور لائف اسٹاک فارمرز کی ترقی کے لیے یقیناً میں خود بہت زیادہ پر امید ہوں کہ لائف اسٹاک کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ جب یہاں سے جانور اور گوشت ایکسپورٹ ہونا شروع ہوگا تو پھر ان کی جو مانگ میں اضافہ ہوگا تو ان کی قیمتوں میں بھی اور ان کی جو باقی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. اور آج ہم نے آپ کو وزٹ کرائی ڈائگنوسٹک لیب جو ہے وہاں پر کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کس طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کس طرح کا علاج ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عطا اللہ شاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.